अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही अहम टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारे जहनों में या हमारे जो नौजवान हैं, चाहे मुसलमान हो या एथिस्ट हो, उनके जहन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि ये जो कुछ हो रहा है, चाहे मुसलमानों के साथ हो या इंसानों के साथ हो, जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है, ये बच्चों की लाशें, ये महिलाओं की चीखो पुकार, हॉस्पिटल में नज़र दौड़ाइए तो और देखिए कि उनकी चीखो पुकार, इसी तरह रोते हुए बच्चे, ये लाशों के जो चिथड़े उड़े हुए हैं। आखिर अल्लाह को रहम क्यों नहीं आता? सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह को रहम क्यों नहीं आता है और ऐसे ज़ालिमों को सज़ा क्यों नहीं मिलती है। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भी हैं जो इस तरह के सवालात करते हैं, और नहीं करते हैं तो भी उनके जहन में कभी ना कभी ऐसे सवालात ज़रूर आते हैं। इसलिए ज़रूरी समझा मैंने कि इस टॉपिक पर कुछ बोला जाए। और कुरान करीम में जो अल्लाह का आइन है, जिसको आप कहते हैं दस्तूर इलाही, उस पर क्या कुछ बातें हैं मैं आपके सामने बयान करूँगा। बात करने से पहले एक अहम सोर्स की तरफ इशारा कर देना मुनासिब समझता हूँ। सऊदी अरब में कसीम यूनिवर्सिटी है एक, वहाँ एक स्कॉलर ने जो पीएचडी जब कर रहे थे तो उन्होंने एक थीसिस लिखा था, और वो इसी टॉपिक पर था। यह था कि सुननुल्लाहि के अल्लाह के जो बंदे हैं उनमें अल्लाह का आइन कैसे चलता है, अल्लाह का जो निज़ाम है या दस्तूर कह लीजिए वो कैसे काम करता है। इसको अरबी में सुन्नतुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह की सुन्नत। उर्दू हिंदी में आइन या दस्तूर कह सकते हैं। अल्लाह का जो नियम है, अल्लाह का जो सिस्टम है, वो बंदों के ताल्लुक से किस तरह से काम करता है। मैं 4 हिस्सों में बात करूंगा। पहला यह है कि अल्लाह का आइन, अल्लाह का दस्तूर है या नहीं, कुछ या ऐसे ही चल रहा है, इसको कुरान से साबित करना है। और दूसरा जो हिस्सा होगा वो ये होगा कि सारी उम्मतों, सारी कौमों पर अल्लाह का दस्तूर कैसे काम करता है, अल्लाह का निज़ाम कैसे काम करता है, उस पर बात करनी है। इसी तरह तीसरा जो हमारा हिस्सा होगा वो ये कि अल्लाह पर ईमान नहीं रखते जो लोग, और जो लोग जुल्म व सितम करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनके लिए अल्लाह का क्या नियम है, क्या निज़ाम है, क्या सिस्टम है। और फिर जो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं उनके लिए ये आखिरी हमारा हिस्सा होगा हमारी गुफ्तगू का, कि अल्लाह का जो सिस्टम है वो उसको मानने वालों के लिए कैसे काम करता है, इस पर हम बात रखेंगे। तो सबसे पहले हिस्से पर हम आते हैं कि अल्लाह का जो निज़ाम सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले कुरान के सूरह फातिर के आयत नंबर 42-43 में आते हैं। उसमें हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम। ये जो नबी के शत्रु लोग हैं, दुश्मन लोग हैं, ये लोग बहुत मजबूत कसम खाते हैं कि अगर इनके पास कोई डराने वाला पैगंबर आ जाए तो ये सबसे बड़े हिदायत याफ्ता, यानी सत्य मार्ग पर चलने वाले सबसे बड़े लोग यही होंगे, सबसे मजबूती से चलने वाले यही होंगे। फलम्मा जाअहुम नज़ीरुम मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा। लेकिन जब इनके पास पैगंबर आ गया, प्रॉफिट आ गया, तो ये सबसे ज़्यादा भागने वाले बने। यानी वो जो कसमें खाते थे इसके बिल्कुल उलट काम किया इन्होंने। इस्तिकबारन फिल अर्दि व मकर सय्य, ज़मीन में जो है तकब्बुर, घमंड के खुद को उन्होंने बड़ा समझा और बुरी चालें चली, साजिशें रची, षड्यंत्र रचा, और इस तरह ये करते रहे। फिर अल्लाह ने कहा कि जो भी इस तरह की चालें करता है, षड्यंत्र रचता है, उस पर उल्टा पड़ता है वो। और आगे कहा फहल यंदुरून इल्ला सुन्नतल अव्वलीन, क्या ये लोग उसी की प्रतीक्षा कर रहे, वेट कर रहे हैं उसी चीज़ का जो पहली कौमों के साथ हो चुका है। तो मैं जो आपको बता रहा था कि कुरान के अनुसार बंदों के लिए कोई अल्लाह का निज़ाम है कि नहीं, कि पहले जो अल्लाह का दस्तूर था, वो आइन था, वो अपने लिए भी उसी का वेट कर रहे हैं क्या? तो गोया कि एक आइन है, एक दस्तूर है। सुन्नतल्लाह का जो वर्ड है ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है। दूसरी जगह हम चलते हैं, अब स्क्रीन पर जो है आप आयत भी देख सकते हैं और ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। अल्लाह ने कहा लइन लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वल मुरजिफून फ़िल मदीना, कि अगर मुनाफिक लोग और दिल के रोगी मरीज़ लोग और मदीना में जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं, ये लोग अगर बाज नहीं आते हैं, अपने करतूत से बाज नहीं आते, रुकते नहीं हैं, तो फिर इनके साथ ये होगा कि हम आपको इनके पीछे लगा देंगे, फिर ये लोग बहुत कम आपके साथ रह सकेंगे। ये लोग धुतकारे हुए लोग हैं, जहाँ पाए जाए इनके करतूत तो ऐसे हैं कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। ये अल्लाह का आइन है उन लोगों में जो पहले गुजर चुके हैं। आप अल्लाह की आइन में कभी भी तब्दीली, चेंजिंग नहीं पाएंगे। तो इससे भी पता चलता है कि अल्लाह का एक आइन है और उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। जो अल्लाह ने लिख दिया है कि इसका बुरों का जो अंजाम होने वाला है, वो बुरा होने वाला, वो होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कैसे टाइम लगता है और क्यों टाइम लगता है इसकी बात भी आगे हम जानेंगे इंशाअल्लाह। वीडियो ख़त्म होने तक आपके जहन में जितने सवाल आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें एक फ़र्क करना ज़रूरी है। एक होता है जो उनके कैरेक्टर है, उसके साथ अल्लाह का आइन अलग होता है, और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उन चीज़ों के साथ अल्लाह का आइन अलग होता है। कुरान में जो कुछ मिरेकल्स की बातें हैं, मोजज़ात हैं, वो सब का ताल्लुक बंदों के कैरेक्टर से नहीं है, बल्कि आम चीज़ों से है, सामान्य चीज़ों से है। तो उसमें अल्लाह का जो आइन है वो एक नहीं रहता, वो चेंजिंग उसमें होती रहती है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना होगा कि आग में उनको डाल दिया गया, लेकिन आग उनको जला नहीं सकी। ये एक मिसाल है, और भी कई मिसालें, कई उदाहरण मौजूद हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बंदों के कैरेक्टर से रिलेटेड जो अल्लाह का आइन और दस्तूर और कानून है वो नहीं चेंज होता है, लेकिन दूसरी चीज़ों में अल्लाह का दस्तूर, अल्लाह अपने
قدرت کو دکھانے کے لیے چینج کرتا ہے۔ آیتوں سے تو ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ کا کوئی آئین ہے، دستور ہے۔ اس ٹاپک کا دوسرا حصہ ہے، اس میں آئیں گے کہ عام طور پر ساری قوموں کے ساتھ، سارے سمودایوں کے ساتھ اللہ کا جو نیم جاری ہوا ہے وہ نیم کیا ہے۔ تو سب سے پہلا نیم ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ نے ہر حق بولنے والے کے لیے ایک دشمن بنایا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ نیم ہے، دستور ہے، آئین ہے کہ اس نے ہر ستیہ مارگی، ستیہ بولنے والے کے مقابل میں، اس کے اگینسٹ میں کوئی اپوزیشن، یعنی جو استیہ کہنے والا ہو، متھیا وادی ہو، اس کو ضرور کھڑا کیا ہے تاکہ اصل ٹیسٹ ہو سکے، اصل ایگزام ہو سکے۔ تو اس کے بارے میں قرآن کی آیت دیکھیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ ہم نے ہر نبی کا ایک دشمن بنایا ہے مجرموں میں سے، اپرادھیوں میں سے۔ تو اس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ ہر نبی کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہر قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ یہ اللہ کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ نیم ہے، اللہ کا آئین ہے، دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے۔ اسی طرح جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور اپنی وائف کو انہوں نے بتایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، تو وہ لے گئے اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس۔ تو ورقہ نے ایک بات کہی تھی جو اپنے تجربے کی بنیاد پر انہوں نے کہی تھی، ایکسپیرینس کی بنیاد پر۔ وہ بات بہت ہی اہم ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ لم یأت احد قط مثل ما جئت به الا عودی، جس میسج کو تم لائے ہو، جس نے بھی لایا ہے پورے اتہاس میں، اس کے ساتھ شترتا اور دشمنی کی گئی ہے، اس لیے تیار رہنا۔ دوسرا جو نیم ہے اللہ کا وہ یہ کو کہتے ہیں سنت التدافع، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ، ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپ۔ یہ جو ہے اللہ کا نیم ہے کہ وہ چلتا رہے گا، کیونکہ اگر یہ نیم نہ رہے تو پھر سطح پر ایک ہی شخص بیٹھا رہے گا اور جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اس لیے اللہ کا یہ نیم ہے کہ اس میں عدلا بدلی ہوتی رہے گی۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ کو کچھ کے ذریعے سے ہٹاتے نہیں تو پھر زمین میں اتپات مچ جاتا، فساد پیدا ہو جاتا۔ اس لیے ہٹانا ضروری ہے اور ہٹاتا رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی سطح آج دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئی۔ اتہاس کا آپ اسٹڈی کریں تو جو ہے فلاں ونش جو ہے وہ سامراجیہ میں رہے اور اس کے بعد پھر ان کا ختم ہو گیا، تو ایک کے پاس نہیں آتا۔ اور اسی کو اور بتاتے ہوئے کہا ایک جگہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم جو ایام ہے، یہ جو سمے ہے، ہم اس کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، ادلا بدلی کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک کے پالے میں تو کبھی دوسرے کے پالے میں۔ ایک کے پالے میں صرف یہ برقرار نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ ادلا بدلی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، قرآن بتاتا ہے کہ کسی کو بھی اسپیشل ادھیکار اللہ نہیں دیتا ہے اس دھرتی پر مگر اسی کو جو اللہ کے دین کو مانتا ہے، بس اسی کو ادھیکار ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ زبان کو دیکھتا ہے، نہ علاقے کو کہ یہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، یا نہ خاندان کو دیکھتا ہے، نہ ونشاولی کو دیکھتا ہے، نہ ذات پات کو دیکھتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے پاس ماپ دنڈ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ماپ دنڈ یہ ہے کہ اس کے مارگ پر جو بھی، جس قبیلے کا بھی، جس ملک کا بھی، جس رنگ کا بھی اور جس زبان کا بھی آدمی چلے گا، اس کے ساتھ جو سنت ہے، جو اللہ کا نیم ہے، آئین ہے، وہ جاری ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک بہت ہی بہترین آیت، کئی آیتیں ہیں اس میں اور بہت ہی بہترین ہے، اس کو آپ ذرا غور کیجئے گا، اکیلے میں پڑھیں گے تب، میں صرف آپ کو سرسری طور پر سنا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے حالات، واقعات پیش آ چکے ہیں، بہت ساری گھٹنائیں گھٹ چکی ہیں زمین میں، تو تم دیکھو کہ جھٹلانے والے جو پروفیٹ کو جھٹلاتے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ تو اس سے مراد آپ زمین میں چل پھر کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آتھینٹک سورسز ہے، جو ہسٹری کے آتھینٹک سورسز ہیں، ان کے ذریعے سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ جو ہے لوگوں کے لیے ایک ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے اور ہدایت ہے، مارگ درشن ہے۔ اسی طرح موعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نصیحت ملے گی۔ ایسا نہیں کہ وہ انہی کے ساتھ خاص تھا، بلکہ یہ اللہ کا نیم ہے، چلتا رہے گا۔ آگے بتا رہے ہیں ولا تہنوا ولا تحزنوا، کہ تم سست نہ پڑو اور نہ ہی اداس بنو، تم ہی جو ہے اونچے ہو، سر بلند ہو، یعنی تم کو ہی کامیابی ملے گی اگر تم ایمان والے ہو، سچا ایمان ہے اگر تمہارے اندر تو کامیابی تم کو ہی ملے گی۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی مصیبت، کوئی زخم، کوئی درد پہنچا ہے تو دوسری قوم جو تمہارے اگینسٹ ہے ان کو بھی اسی طرح کا درد پہنچا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ان دنوں کو ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون سچا ایمان والا ہے۔ یعنی ان حالات اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے جو چھٹ کر چھن کر جو لوگ آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے ہیں، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے ان ساری چیزوں سے۔ جو اسی طرح وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شہید لوگ ہیں ان کو جو ہے چنتا ہے، اچھی موت، شہادت اچھی موت ہے، تو وہ اگر حالات خوشحالی میں ہر کوئی رہے تو پھر شہادت تو آئے گی نہیں، شہادت جو ہے برے حالات میں ہی آتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ جو ہے اتیاچاریوں کو، ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ان آیتوں کی روشنی میں جو
سارے سمودایوں سے ریلیٹڈ ہیں یہ اللہ کے نیم، اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ اس کے بعد آئیے کہ جو اتیاچاریوں سے ریلیٹڈ اللہ کے قانون ہیں، یعنی جو دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ نیم ہیں، رولز ہیں۔ تو ہم 3 نیم کو بتاتے ہیں۔ پہلا نیم یہ ہے کہ اللہ کسی کو بھی عذاب نہیں دیتا ہے اپنے دشمنوں میں سے جب تک کہ اس کے پاس صحیح میسج نہ پہنچ جائے، جب تک میسج کلیئر نہ ہو جائے تب تک اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ مطلب یہ سمجھیے کہ کسی کو دنڈ دینا ہے تو پہلے ہی اس کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اگر تم مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو پھر جو الٹیمیٹم جس کو کہتے ہیں، تو اس سے پہلے عذاب نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ کا نیم ہے دشمنوں کے تعلق سے۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، کہ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر وہاں ڈرانے والے تھے، یعنی ڈرانے والے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے میسج کو پہنچانے والے ضرور تھے۔ ذکرہ یہ جو ہے یاد دہانی کی چیز ہے، نصیحت کی چیز ہے۔ ہم جو ہے ظالم نہیں ہیں، ہم اتیاچاری نہیں ہیں، ہم سب سے پہلے پوری حجت کو، آرگومنٹ کو کلیئر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو مستحق ہے، جو حقدار ہے، وہ سزا ان کو ملتی ہے۔ تو یہ پہلا اللہ کا نیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ میسج کو پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نیم یہ ہے کہ اللہ کچھ مہلت دیتا ہے توبہ کرنے کی، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو احساس نہ ہو شروع میں، بعد میں اس کو احساس ہو جائے، اسی لیے بالکل اسی سمے نہیں پکڑتا۔ اب بہت آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات جو آتے ہیں نا، اب اس آئین کو، جو آئین الہی ہے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ آپ صرف جو پیڑت ہے، جو مظلوم ہے، اسی کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتے ہیں، لیکن آپ اس پہلو سے غور نہیں کرتے جو اتیاچاری کے تعلق سے ہے، جو اللہ کا نیم ہے۔ اتیاچاری کے تعلق سے جو اللہ کا نیم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مہلت دیتا ہے، اس کو سمے دیتا ہے سوچنے کا، غور فکر کرنے کا۔ ایک تو نیم اوپر گزر چکا ہے، وہ تو ہے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیم بھی ہے کہ جب تک اس کو چھوٹ نہیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑتا ہے۔ چھوٹ ملتی ہے اچھی طرح سے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرنے والی کئی آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت میں بتا دیتا ہوں، والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم جو ہے انہیں ڈھیل دیں گے اس طرح کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ واملی لہم، میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، ان کیدی متین، بے شک میری جو چال ہے، میری جو تدبیر ہے، میرا جو پلان ہے یہ بڑا مضبوط ہے۔ تو یہ پلان کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک نہیں پکڑتا کسی کو، یہ بندوں پر اس کی رحمت ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ پیڑت کو بہت کچھ سہنا پڑ رہا ہے، اب اس کے لیے بھی اللہ نے انعام کا، گفٹ کا، ثواب کا انتظام کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ فری میں درد سہتا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ نے صبر کے بدلے میں بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ اور ادھر رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مہلت دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے۔ تو دونوں کو اللہ کو لے کر اللہ نے دونوں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ تو اب جو ہے آپ کے سامنے معاملہ بہت کچھ کلیئر ہو چکا ہوگا، اور کچھ آگے بڑھتے ہیں تو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ تو اللہ کی ایک اور سنت، تیسری سنت جو ہے، جو شتروؤں، ظالموں اور جو اوشواسی لوگ ہیں ان کے تعلق سے ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے اس کا، تب توبہ قبول نہیں کرتا۔ توبہ اس سے پہلے، یعنی بہانہ بازی زندگی بھر جو ہے ظلم کرتا رہا، اپرادھ کرتا رہا، اور اس کے بعد آخر میں جب موت پوری طرح سے سامنے آ چکی ہے، اب جو ہے بچنے کا کوئی چارہ نہیں، اس پر وہ क्षमा मांग रहा है, तौबा कर रहा है, तो ऐसे समय में अल्लाह तौबा कबूल नहीं करता है। इस सिलसिले में साफ साफ कई आयतें हैं। फलम्मा रअव बअसना क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदहु व कफ़रना बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, कि जब इन्होंने अपने हमारे अजाब को देखा, दंड को देखा, तो कहने लगे कि हम एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं और जो है दूसरे माबूदों का इनकार करते हैं। तो ऐसे वक्त में इनका ईमान इन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। सुन्नत अल्लाहि अल्लती क़द ख़लत फ़ी इबादी, ये हमारा आइन है, दस्तूर है जो हमारे बंदों में जारी व सारी है। अब एक सवाल आता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कुरान मजीद में है, फ़लौला कानत क़र्यतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस, कि किसी भी कौम के पास जब अजाब आ गया तो फिर ईमान लाना उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को फ़ायदा पहुँचाया, यानी वो ईमान लाया तो अल्लाह ने अजाब को हटा दिया। तो इस आयत का जो सही मतलब है उसको इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कोट किया है और बताया है कि अल्लाह के अजाब की दो किस्में, एक बड़ा अजाब होता है जिसमें कौम पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है, और एक छोटा अजाब होता है जो बीमारी और दीगर चीज़ों के ज़रिए से अल्लाह ताला आजमाता है, उसमें सारे के सारे लोग नष्ट नहीं होते हैं। तो ये जो छोटे अजाब है उसमें अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है। इसीलिए दूसरी जगह फरमाया फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रअू, कि हमारा अजाब जब आ गया तो आखिर इन्होंने जो है ये नतमस्तक क्यों नहीं हुए, क्यों इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, क्यों क्षमा नहीं मांगी। तो छोटे छोटे अजाब बड़े अजाब आने से पहले आते हैं ताकि उनको खबरदार किया जा सके, उनको सावधान किया जा सके, चेताया जा सके। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जो अजाब आया था वो बड़े अजाब आने से पहले जो अजाब आता है वो वाला अजाब था। ये इब्न जो इस्लाम के महान विद्वान है इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक्सप्लेनेशन है। आखिर में चलते हैं कि जो अल्लाह का नियम ईमान वालों के साथ, उसको जो मानते हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथ कैसा चलता है। तो अभी हम दो नियम के बारे में बताएंगे। पहला जो नियम है यह है सुन्नतुल इब्तिला कहते हैं इसको, यानी आजमाइश। अल्लाह ताला ऐसे ही ईमान वालों को फ्री में जन्नत नहीं देगा, और ना ही दुनिया की कोई नेमत जो है, ये अल्लाह की मर्ज़ी किसी किसी को दे देता है, लेकिन पूरी कौम को इज्तिमाई तौर पर
جو ہے تخت میں سجا کر کے کوئی چیز مل جائے، یہ اللہ کا نیم نہیں ہے۔ اللہ کا نیم یہ ہے کہ وہ آزمائش میں ڈالتا ہے، پرکھتا ہے، جانچتا ہے کہ آخر یہ کتنے سچے ہیں اپنے ایمان میں۔ تو اس طرح کے جو حالات اور واقعات پیش آتے ہیں تو اس میں جانچ ہوتی ہے، پرکھ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا گمان ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے پاس وہ درد وہ نہیں آئے گی جو پہلے کے لوگوں کے پاس آ چکی ہیں۔ مستہم البأساء والضراء، ان کے پاس جو ہے تکلیفیں، جو مالی تکلیفیں ہیں، بأساء والضراء جو جسمانی تکلیفیں ہیں، وہ ساری چیزیں آئی۔ وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو پیغمبر تھے اور جو ایمان والے تھے وہ کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آزماتا ہے مومنوں کو، اور ایسے نہیں کوئی چیز دے دیتا ہے۔ تو جنت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومنوں کو آزمائے، یہ اللہ کا نیم ہے، دستور ہے۔ اللہ نے کئی جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک اور جگہ جو ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مکہ میں جب آپ تھے تو بہت ستایا جاتا تھا، جو آپ کے ساتھی تھے، کمپینینز تھے، ان کو بہت ستایا جاتا تھا۔ ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ آئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اتنا اتیاچار ہو رہا ہے اور آپ دعا نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی کب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قانون اور اللہ کے اسی آئین کی طرف اشارہ کیا کہ تم اس کو بہت بڑا سمجھ رہے ہو، جبکہ تم سے پہلے کے لوگ تھے ان کو زمین کھود کر کے گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کے جسم کو آرے سے چیر کر کے دو حصوں میں کر دیا جاتا تھا۔ کنگھی، لوہے کی کنگھی کی جاتی تھی اور اس کے ذریعے سے ہڈی اور گوشت کے چتھڑے جو ہے نکال دیے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کو۔ اب بندے کی آزمائش سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کو کچھ نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کچھ دینا چاہتا ہے اس کے مقابلے میں، کیونکہ دوسروں کی یہ شکایت ہوگی کہ بھائی اس کو اتنا کیوں دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا۔ جو زیادہ آزمائش سہتا ہے اس کا جو استھان ہے وہ اللہ کے نزدیک بلند ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اچھے لوگ ہیں برے لوگوں سے چھٹ کر کے سامنے آ جاتے ہیں جو مصیبت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح صبر کا ثواب، اگر مصیبت نہ ہو تو صبر کہاں سے ہوگا؟ صبر نہیں ہوگا تو پھر مومن ثواب کہاں سے کمائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا صبر کے بارے میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا جو اجر ہوگا، جو اس کا بدلہ ہوگا وہ بے حساب ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے بے حساب، تب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس میں جو مومنین کے لیے رول ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ یہ آزمائش ہمیشہ جاری رہے گی۔ آج جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آزمائش ہے۔ اب شہید کوئی کب ہوگا؟ جب اس طرح کے برے حالات ہوں گے تب شہید ہوگا۔ اسی طرح گناہ کیسے مٹیں گے؟ تو اس طرح سے مٹیں گے۔ اسی طرح لوگ جو سچے ہیں اور برے لوگ ہیں ان میں تمیز کیسے پیدا ہوگی؟ کیسے جانیں گے لوگ کہ ان جو ناجائز دیش، ناجائز ریاست کے یہ غنڈے آرمی ہیں، آخر ان کی اصلیت کیسے پتہ چلے گی لوگوں کو؟ جب یہ سب حالات اگر نہ ہوتے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے جو اسلام پر آروپ لگاتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کو بولتے ہیں کہ یہ جو ہے سخت ہے، بہت کٹھور ہے، ان لوگوں کے خلاف ہے، ان لوگوں کے خلاف بھڑکاتا ہے، نہیں، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کمنٹ کیا ہے بالکل سٹیک ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غزہ میں نہ جو ہے بچوں کی پرواہ، نہ مہیلاؤں عورتوں کی پرواہ، نہ ہاسپٹل، نہ اسکول، کسی بھی چیز کا ان کے پاس کوئی بھی رول نہیں ہے، کوئی بھی اخلاق، کوئی بھی کریکٹر ان کے پاس نہیں ہے۔ جو سامنے آتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، پھوڑ دیتے ہیں، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ آخر ان کرور لوگوں کو بھی تو دکھانا تھا، ان کا مکروہ چہرہ، ان کا جو کالا چہرہ یہ بھی پیش کرنا تھا لوگوں کے سامنے۔ اور مسلمانوں پر جو الزام لگتا آیا ہے، لوگ جو ہے ہائی لائٹ کر کے جو پیش کرتے ہیں، یہ تو بتانا ہے کہ آپ ذرا کمپیئر کیجئے کہ مسلمانوں کی جنگوں میں کیا کچھ ہوتا آیا ہے اور ان لوگوں کی جنگوں میں کیا کچھ ہوتا آیا ہے، چاہے جو ہے امریکہ دوارا افغانستان پر بمباری ہو یا عراق پر بمباری ہو یا سیریا پر بمباری ہو، جہاں جہاں ان لوگوں نے جنگ لڑی کسی بھی رول کو فالو نہیں کیا ہے ان لوگوں نے، بلکہ یہ لوگ ہتھیار کے ویاپاری ہیں، ہتھیار بیچتے ہیں اور ہتھیاروں پر ان کا جو اکانومی ہے، یہ جو ہے ان کی اکانومی ٹکی ہوئی ہوتی ہے ہتھیاروں کے کاروبار پر۔ تو یہ تو ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں اور پھر نعرے لگاتے ہیں کہ ہم جو ہے انسانیت کے کیا بولتے ہیں ٹھیکیدار، انسانیت کے ٹھیکیدار ہیں۔ مومنوں کے ساتھ جو اور ایک رول لاگو ہوتا ہے وہ ہے نصر اور تمکین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجے اور پاور کا دینا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اچھے لوگوں کو پاور میں واپس لائے گا آزمائشوں سے گزار کر کے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے پاس جو سمے کو ناپنے کا پیمانہ ہے وہ بہت لمبا ہے، اللہ کے نزدیک بہت کم ہے، ہمارے نزدیک بہت لمبا ہے، یعنی بہت لمبے عرصے کے بعد بدلتا ہے، بدلاؤ پیدا ہوتا ہے، ایسے جلدی نہیں ہوتا ہے۔ اگر جلدی ہو جائے تو پھر وہی جو ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وہ مہلت دینے والا جو رول ہے، وہ آئین ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہر رول کو آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، اس کے بعد جب سوچیں گے تو پورا آپ کے سامنے پوری تصویر کلیئر ہو جائے گی۔
تو اللہ تعالیٰ وجے دے گا. اللہ نے کئی جگہ پہ اس کو بتایا ہے, اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ ہم جو ہے اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے دنیاوی زندگی میں. تو مدد کریں گے, تو مدد کرنے کے لیے اور بھی سنتیں ہیں, جو آزمائش کی سنت, آزمائش والا آئین ہے, اسی طرح مہلت دینے والا آئین ہے, اسی طرح ڈرانے والا میسج پہنچانے کا جو آئین ہے, رول ہے. یہ ساری چیزیں پوری ہونے کے بعد جو ہے یہ سب یہ وجے والا رول پورا ہوگا. اب وجے سے مراد کئی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دشمنوں پر وجے, دوسرا یہ ہے کہ دشمنوں نے گھیر رکھا ہے تو اس سے آزادی, جیسے بھارت میں آزادی ملی کہ نہیں, اور اس میں بھی سنگھرش, اس میں بھی آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ 1857 سے پہلے لڑائی شروع ہوئی, یعنی آزادی کی لڑائی, اور آزادی ملی 1947 میں. تو یہ کتنا لمبا سمے ہے. تو سمے لگتا ہے, اتنے جلدی اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا. اگر بدلے گا تو پھر وہ جو رول ہے ٹائم دینے کا, مہلت دینے کا, وہ ختم ہو جائے گا. تو اس رول کو بھی تو پورا کرنا ہے. تو یہ سارے رولز ہیں جن سے ہم کو پتہ چلتا ہے. اسی طرح وجے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شترو ہیں وہ ختم ہو جائیں. اسی طرح ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کے میسج کو سمجھیں. ظاہر ہے کہ غزہ کو دیکھ کر کے آپ دیکھیں گے کئی میگزین نے اس بات کو اٹھایا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے مسلمان بنے ہیں اس کو دیکھ کر کے. تو چلیے, بہت لمبا سمے گزر گیا, لیکن لمبا سمے یہ کام کا تھا, اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک تھا جو آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو بیان کیا جائے. ہمارے ساتھ بنے رہیں اور بھی ویڈیوز کے لیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.